अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा OPTV ग्लोबल रोको और जादू डिवाइस पर देखा जाता है, और भी बहुत सारी इसमें यूट्यूब के अलावा भी आप इसको हमारी जो वेबसाइट है उसमें भी आप OPTV ग्लोबल को देख सकते हैं। और जो OPTV ग्लोबल है हमारा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करता है और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम पेश करता है, जिसमें सियासत के अलावा दूसरी बातें भी होती हैं, समाजी बातें भी होती हैं, और बहुत सारे जो मसाइल हैं आवाम के, उस हवाले से भी बात की जाती है। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ेबा इम्तियाज़। बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर हैं और बहुत ही नफीस खातून हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ेबा, आपने जो पीस के हवाले से इदारा बनाया है, उस हवाले से हमारे ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। हनीफ, हमारा जो इदारा है पीस इंटरनेशनल, बेसिकली ये स्टैंड करता है प्रमोटिंग एजुकेशन और कल्चर इन्वायरमेंट। तो हम इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मगर बेसिक हमारा एजुकेशन पे है। और हम 1988 से हमने ये शुरू किया था। फिर हमने इसको एजुकेशन, उस पर हम मुख्तलिफ काम कर रहे थे, फ़ंड रेजिंग करते थे, बच्चों की शादियां भी करवाते थे। फिर 2003 से हमने एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया है। उसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं। फिर कुछ फंड्स इकट्ठे करते हैं, कुछ बच्चों की ट्यूशन फ़ीस होती है, कुछ के बैग्स, यूनिफॉर्म और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनमें हम हेल्प कर रहे होते हैं, स्कूल की भी और पेरेंट्स की भी। अच्छा, आपने जो अमेजिंग ऑफ पीपल पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ बनाने जा रही हैं, या मेरे ख्याल में शायद तो पाइपलाइन पे है, उसके क्या मकासद हैं और उसको उसमें क्या क्या वर्क होगा? अमेजिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमने शुरू किया ये देखकर कि इस माशरे में हम क्या और भी ख़वातीन, मर्द, औरत, बच्चे कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, अपने माहौल के हिसाब से बेहतरीन अचीवमेंट लेकर आते हैं, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं, उनकी बायोग्राफी आ जाती है और उनके बारे में लोग लिखते भी हैं। तो हमने उन लोगों को चुना है जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके एक बेहतर पोजीशन इस माशरे में हासिल की है और बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार, बहुत बेहतरीन फैमिली एटमॉस्फेयर में अब वक्त गुजार रहे हैं। तो हम उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी कह लें या उनकी सक्सेस स्टोरी कह लें, उनकी कामयाबी का मिशन कह लें, हम वो उनको छाप रहे हैं ताकि उनके बारे में भी लोगों को पता चले कि हमारा ये पाकिस्तान जो है ना बहुत हुनरमंद है। हमारे पास ऐसे ऐसे हुनरमंद ख़वातीन, मर्द, बच्चे हैं हमारे पास जो कि नाकाबिल यकीन हैं। तो उनको कोई नहीं छापता है, हम उन्हें छाप रहे हैं। अच्छा ज़ेबा, जो हमारे पाकिस्तान के बड़े हुनरमंद लोग हैं, काबिलियत के मालिक हैं, वो काफ़ी लोग तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और काफ़ी दिलबर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जो हौसला शिकनियाँ हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस हवाले से हम ये कहेंगे हनीफ कि देखिए, जिनमें सकत है ना, जिनके पास पैसा है, वो तो जल्दी नाउमीद होते हैं और दूसरी जगह आबाद होने की कोशिश करते हैं। मगर जिनके पास इतने ज़राए आमदन नहीं हैं कि वो बाहर जा सकें, तो वो यहाँ पर ही रहते हैं, इधर ही वक्त काटते हैं। उनके लिए हम यही कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना। हम हिम्मत से अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। आप यकीन मानिए, एक पत्थर एक जगह पड़ा रहता है ना, पहाड़ बन जाता है। हम अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पैरों को मजबूत करेगी। हमें अपने वजूद को एक मज़बूत और एक कारामद वजूद बनाना है जो कि पाकिस्तान की तरक्की में काम आए।
پاکستان کی وجہ سے ہماری شناخت ہے اور ہم پاکستان کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے اپنا حنیف کہ دیکھیں جس کے نصیب میں جہاں کا روزگار ہے نا وہ تو چلا جائے گا، مگر جس کے نصیب میں جو اچھائیاں، جو بہترین وقت آنے والا وقت لکھا ہے وہ اس کو یہیں ملے گا اور ڈیفینیٹلی ملے گا. اس میں نہ حوصلہ ہارنا ہے نہ ہمت ہارنی ہے. اور یہ سب سے کڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے ملک کو سنبھالنا ہے. اگر ہم سب مل کے اپنے ملک کو سنبھالیں گے تو یقیناً ہمارا ملک جو 10 سال میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا وہ مشکل سے 2 سال کے اندر اندر ہم واپس اپنی بہترین پوزیشن میں آ جائیں گے. اور پھر جو چلے گئے ہیں وہ واپس لوٹ کر آئیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. ہماری جو یوتھ ہے اس میں آپ کا پلیٹ فارم کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہمارا پلیٹ فارم یوتھ کو اسپورٹس کی طرف لے جا رہا ہے، ایتھلیٹس بنا رہا ہے، ایکسرسائز کروا رہا ہے، ان کو بھگا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، ان کے اندر کی لیزی پن کو ختم کر رہا ہے، ان کے ہاتھ سے موبائل چھین کے دور کر رہا ہے. ہم ان کو اسپورٹس میں ڈال کر ایک طاقتور نوجوان نسل کو آگے لانا چاہ رہے ہیں. ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، ان کا ذہن فریش ہو رہا ہے، وہ بہت مثبت انداز میں اپنے پاکستان کے لیے بہترین سوچ رکھنے والا ذہن تعمیر کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہمارے پاکستان کی خدمت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے یوتھ کو ایکٹیو کر دیں، اسمارٹ کر دیں، موبائل سے دور، بالکل دور نہ کریں، مگر جیسے وہ پب جی اور نہیں پتہ کس کس طرح کے گیمز میں پھنسے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو نکال کے باہر لے کر آتے ہیں. ہم نے 3 اسپورٹس ایونٹ کروائے اور 3 اسپورٹس ایونٹ میں کوئی 15,000 بچوں سے حلف لیا گیا ہے کہ وہ اب کوئی گیم پب جی ٹائپ کا نہیں کھیلیں گے. آپ سوچیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری ایک اچھی اچیومنٹ ہے کہ میں نے 15,000 بچوں کو موبائل سے تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیا ہے. اب اس دوری کا جو ٹائم ہمیں ملا ہے وہ ہم نے ان کو کھیل کے میدان میں لے کر آ گئے ہیں. وہاں ہم ان سے تیر اندازی کے مقابلے کرواتے ہیں، وہاں ہم ان کو اور بہت سارے گیمز ہیں، کیمپنگ کرواتے ہیں، ان کو مشکل وقت میں اپنے آپ کو کیسے سروائیو کرنا ہے وہ تربیت دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم اپنے یوتھ کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہم اپنے یوتھ کے لیے کرتے رہیں گے. اچھا زیبا، جو ہماری ہنرمند خاتون ہیں جو کافی پڑھی لکھی ہیں، ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں اور گھروں میں بے روزگار بیٹھی ہوئی ہیں اور آج کل آن لائن کا بزنس بھی چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کوئی مشورہ دیں گی ان خواتین کو جو اپنے گھروں میں اس وقت پریشان بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے گھر کا خرچہ چل سکے؟ بالکل، پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کر ہم نوکریاں تلاش کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نوکریاں کہاں پہ ملیں گی؟ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کتنی نوکریاں دے گا؟ پرائیویٹ سرکل میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہیں، لوگ اپنے امپلائیز کو نکال رہے ہیں. تو ہمیں در بدر پھرنے کے بجائے کوئی ٹیکنیکل ورک سیکھنا چاہیے. اس میں آپ کمپیوٹر پہ چلے جائیے، آپ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سیکھ لیجیے، آپ اور بہت سارے ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو آپ کو در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ محنت کیجیے، محنت میں کوئی خفت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ محنت تو ہمارے نبیوں کا وہ ہے. پھر آپ کو دوسری بات یہ کہ خواتین کو اگر گھر بیٹھے کام مل جاتا ہے، آن لائن وہ کام کر سکتی ہیں، تو ان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. اس قدر کے اشتہار آتے ہیں کہ یہ کر لیجئے، دن بھر میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ اتنا کمائیں گے، آپ یہ کریں گے. کچھ نہیں ہے. تو میں نے تو دیکھا بہت ساری خواتین ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے کھانے پکاتی ہیں، کیکس بناتی ہیں، بہت سارا کچھ کام ہے کرنے کے لیے. بس ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمیں صحیح ڈائریکشن مل جائے نا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جن خواتین کو اگر نہیں مل رہی، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ہم ان سے بات چیت کر کے
ان کو سمجھاتے ہیں، پہلے ان کو جانچتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیا کر سکنے کے قابل ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بیٹے آپ اس طرح نہیں، ایسا کر لیجئے، آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو یوں کریں کہ آپ گھر میں اسٹوری لکھ لیں، آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کوکنگ کا شروع کیجئے، دوسرے اور لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سپلائی کرنے کا کر سکتے ہیں، تو ان کو ملا کر ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا زیبا، آپ نے دیکھا ہوگا پیس کے حوالے سے آپ نے جو اپنی تنظیم بنائی ہے اس حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور دہشت گرد داخل ہوئے اور بہت ہی ہراسمنٹ پائی جا رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ کیوں مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اس طرح کی اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ اس طرح کے کیوں ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں حنیف، ان لوگوں کو کوئی میسج دینا یا سمجھانا یہ سرہن بیکار ہے، کیونکہ ان کی عقلوں پہ پڑ گئے پتھر، ان کو نہ مذہب سے سروکار ہے نہ دنیا سے سروکار ہے، یہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے ہیں۔ آپ دہشت گردوں کی عمریں دیکھیے، یہ ہمارے اسکولوں کے بچے ہیں یہ، مگر ان کے ذہن سازی ایسی کی گئی ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ان کے اوپر دینے کا، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ نہیں چڑھتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائیں تو ہم ان بچوں کو بھی راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ جب راہ راست پہ آئیں گے تو پھر یہ سمجھیں گے نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ابھی تو وہ کسی اور نشے میں ہے، اس نشے سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میں یہ کام کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ آپ انسانیت کو قتل کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے یوتھ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول سے لے کے چل رہی ہوں میں تو مونٹیسری کے بچوں سے محنت کر رہی ہوں کہ وہ جیسے جیسے ان کے اپ گریڈ ہوتے ہیں ویسے ویسے میں ان کے لیے ان کی ایج کے حساب سے ڈیزائن کرتی ہوں، ان کی ایکٹیویٹی، ان کے لیے اسپورٹس، ان کے لیے ساری چیزیں، تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں، اپنا جو فارغ وقت ہے وہ اس میں لگا دیں اور ایک صحت مند ذہن اور صحت مند جسم کے ساتھ اس زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہماری جو یوتھ ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ کہ وہ اپنی لائف کو کس طریقے سے اسٹرگل کریں، کس طریقے سے گزاریں؟ ہر پیس میں ڈاٹ ڈال دیا، میں نے بریک اپ کر دیا ہے پیس کا، ٹھیک ہے، اور اس کو بریک کر کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں ہر علاقے میں بانٹتی چلی جا رہی ہوں، ہر جگہ بچوں کو سمجھاتی چلی جا رہی ہوں کہ بیٹے آؤ امن کے گیت گاتے ہیں، بیٹے آؤ محنت کرتے ہیں، بیٹے آؤ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، بیٹے کوئی گر گیا ہے اس کو پکڑ لو، بیٹے اس کے آنسو پوچھو نا، اس طرح روتے نہیں ہیں، سہارا دینا، سمجھانا، محبت سے گلے لگانا ان بچوں کو ایک طاقت دیتا ہے، اور وہ طاقت ان کو سیدھے راستے پر لے کر آتی ہے۔ تو میں اکیلی نہیں کوشش کر رہی ہوں، بہت سارے لوگ اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس مشن پہ لگ جائیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو اب اس آگ کا ایندھن بننے نہیں دیں گے، تو کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو ماؤں سے بچے چھین کر اس دہشت گردی کی نظر کرتے ہیں۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام یا کوئی میسیج دینا چاہیں گی آپ؟ بالکل، اوورسیز پاکستانی جو ہے نا بیسکلی ہمارے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور اوورسیز پاکستانی ایک مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کے لیے، اسی لیے یہ لوگ پاکستان کو تباہ بھی کر دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو مرنے نہیں دیں گے۔ بہت بڑا سہارا ہے یہ۔ اللہ پاک ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان سب کے دل میں پاکستان کی محبت ڈال دے، ان سب کے دل میں انسانیت ڈال دے، اور ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے ان کی محبتوں کے لیے۔ آپ سب غیر ملکی پاکستانیوں، میرے بھائی بہنوں،
جتنا کچھ آپ لوگ کرتے ہیں نا وہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا. کوئی بھی مشکل آئے آپ لوگ اپنے بینکوں کے منہ کھول دیتے ہیں. کوئی پریشانی آئے آپ لوگ وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بذات خود نہیں آئے مگر آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. تو ہم سب آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کیجیے اور ہمیشہ اس کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت جو آپ میں ہے وہ دعا ہمارے لیے بھی کیجیے کہ ہم سب اپنے لیے کھڑے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ زیبا امتیاز. اب ہمارے پروگرام ری برینڈ پاکستان میں تشریف لائیں اور بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں آپ سے, اور گاہے بگاہے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ کی قیمتی باتوں سے عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین, جیسا کہ ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت ایسی سیاست کی جو گرمی چل رہی ہے, سیاست کی گہما گہمی چل رہی ہے, میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہیں اپنے اداروں کو جو ہے نا وہ متنازع نہ بنائیں, اور ادارے ہمارے مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ عوام کا سوچیں, عوام کی بھلائی کا سوچیں, کیونکہ عوام جو ہے نا اس وقت غربت کی چکی میں پس رہی ہے. مہنگائی کا اس وقت بم جو ہے نا عوام کے اوپر گرا دیا گیا ہے اور عوام بہت پریشان ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کو کہ کیا کریں. تو اگر سارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اگر عوام کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں, کیونکہ باہر کے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی میمز بن رہی ہیں, پڑوسی ممالک ہمارا مذاق بنا رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے ہمیں شرمندگی کا باعث بننا پڑ رہا ہے. تو میری اور تمام پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے, گزارش ہے کہ اگر تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستان کی بھلائی کا, اپنی لڑائی بھول کر پاکستان کی بھلائی کا سوچیں تو بہت ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ری برینڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم, اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. ہمارے لذیذ کھانوں کا دسترخوان سجا ہے پاکستانی کھانوں کا پکوان، آپ کی میزبانی کا صحیح علم بردار باربیکیو ٹو نائٹ. بڑی کیٹرنگ ہو یا چھوٹی کیٹرنگ، آپ کے بجٹ کے عین مطابق کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. باربیکیو ٹو نائٹ کراچی بیل فلاور کلاک ڈیل کے کارنر پر. کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.